तारीखी उस्मानिया दवाखाने का शुमार एशिया के बड़े दवाखानों में होता है। आज दवाखाने की हालत खस्ता है। इस ज़िमन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी के हमरा अरकान असम्बली व अरकान कौंसिल ने उस्मानिया दवाखाने का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दवाखाने के अंदरूनी हिस्से में काफ़ी अराजी खुली हैं, जिस पर 1000 करोड़ रुपए की लागत से एक नई बिल्डिंग तामीर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर में उस्मानिया दवाखाने में कोविड सेंटर कायम किया गया था, जिससे हज़ारों मरीज सेहतियाब हुए थे। मजीद उन्होंने कहा कि पहले दवाखाने में सालाना 90,000 सर्जरी हुआ करते थे, अब इस दवाखाने में 44,000 सर्जरी हो रही हैं। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज की तलबा डॉक्टर की हैसियत से दुनिया भर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत इस दवाखाने को नज़रअंदाज कर रही है। हुकूमत से इस पर बजट लगाते हुए मॉडर्न दवाखाना तामीर करने का मुतालबा किया कि इमीडिएटली तेलंगाना गवर्नमेंट 30 लाख स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल यहाँ पर एक उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में बिल्डिंग का अनाउंसमेंट करे। 1000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के लिए। अगर चीफ मिनिस्टर इरादा कर लिए तो मुझे यकीन है कि इमीडिएटली चीफ मिनिस्टर इसका सैंक्शन करेंगे। हम चीफ मिनिस्टर साहब से इस बात का भी डिमांड और मुतालबा करते हैं कि आप खुद आकर उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में अपने हाथों से यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन लगाइए। और एक बहुत अहम काम है, क्योंकि ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि साउथ तेलंगाना है, पुराना रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है, पुराना महबूब नगर का जिला है, और कर्नाटका और महाराष्ट्र से जो इलाके तेलंगाना को लगते हैं वहां के भी पेशेंट आते हैं, हजारों पेशेंट आते हैं। आप चल नहीं सकते यहाँ पर, तो इसलिए वक्त का तकाजा है, नीड ऑफ द आवर है कि तेलंगाना की हुकूमत फौरन उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के लिए एक नई बिल्डिंग का सैंक्शन करे। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में वबाई हालत की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुस्तकिल अकाउंट नंबर, पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख में तोसी कर दी थी। आखिरी तारीख 31 मार्च से 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। ताहम ये तोसी की आखिरी तारीख करीब है और दोनों दस्तावेजात को जोड़ने के लिए 1 माह से भी कम वक्त बाकी है। हैदराबाद में एक बुजुर्ग ने कोरोना वैक्सीन ली। उनकी उम्र 103 साल है। चेन्नई से ताल्लुक़ रखने वाले रामचंद्र शास्त्री, जो इस वक्त हैदराबाद में मुकीम हैं, ने खानगी हॉस्पिटल में टीका लिया। उनकी तारीखी पैदाइश 15 जून 1981 है। बुजुर्ग शहर के फर्जंद के.वी. शर्मा ने कहा कि उनके वालिद का फैसला ख़ानदान के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के अमले ने घर पहुँचकर उनके वालिद को वैक्सीन दी है। उन्होंने पहला टीका लिया है। वो रोज़ाना पाबंदी से अखबारात का मुतालिया करते हैं और वो कोरोना की शिद्दत से वाकिफ हैं। जो बाइडेन इंतजामिया ने कोरोना वैक्सीन की 55 मिलियन खुराकों की फराहमी का मंसूबा जारी कर दिया। अमरीकी सदर ने कम आमदनी वाले मुल्कों को रवां माह के आखिर तक वैक्सीन की 80 मिलियन खुराकें फराहम करने का ऐलान किया था। अमेरिका की जानिब से फराहम की जाने वाली वैक्सीन पाकिस्तान को न सिर्फ कोवैक्सीन प्रोग्राम के तहत मिलेगी, बल्कि बराह रास्त भी दी जाएगी। अमेरिका के सदारती महल व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 80 मिलियन खुराकों में से 75% आलमी कोवैक्सीन प्रोग्राम के तहत दी जाएंगी, जबकि 25% बराह रास्त ज़रूरतमंद ममालिक के हवाले की जाएगी। अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि कोरोना वैक्सीन की फराहमी के एवज़ दूसरे ममालिक से कोई तकाजा नहीं किया जाएगा। अमेरिका की फराहम करदा 14 मिलियन खुराकें लातीनी अमेरिका और कैरिबियन ममालिक में तकसीम की जाएंगी। इसके अलावा 16 मिलियन खुराकें एशिया के ममालिक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान समेत दीगर को दी जाएगी। वैक्सीन की 10 मिलियन खुराकें अफ्रीकन यूनियन के जरिए अफ्रीकी ममालिक को फराहम की जाएगी। वैक्सीन की मज़कूरा बाला खुराकें आलमी को वैक्सीन प्रोग्राम के तहत दी जाएगी, जबकि बाकी 14 मिलियन खुराकें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फ़लस्तीन समेत दीगर ममालिक को दी जाएगी। व्हाइट हाउस की जानिब से ये तो बताया गया है कि किस खित्ते को कितनी खुराकें मुहैया की जाएंगी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस मुल्क के हिस्से में कितनी डोज आएगी। अमेरिका ज़लज़ले की शिद्दत का मुशाहिदा करने के लिए अमरीकी बहरी बेड़े USS गेराल्ड और फोर्ड को धमाके से उड़ा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अराजियाती तहकीकाती मरकज़ की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक इस धमाके से 3.9 शिद्दत के ज़लज़ले के असरात का मुशाहिदा हुआ। अमरीकी बहरी बेड़े ने USS गेराल्ड और फोर्ड तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज़ की मजबूती की आजमाइश के लिए 18,143 टन धमाका खेज़ मवाद का इस्तेमाल किया।
ایران کے نومنتخب صدر ابراہیم رئیسی اگست میں اپنا عہدہ سنبھالیں گے، لیکن ان کی راہ آسان نہیں ہے۔ جہاں ان کے راستے میں جوہری توانائی معاہدے ہیں، وہیں اقتصادی پابندی کی وجہ سے ایرانی معیشت کو پٹری پر لانا اور امریکہ سمیت یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنا شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران کے نئے منتخب صدر ابراہیم رئیسی کو آنے والے عرصے میں بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ان میں نمایاں ترین چیلنج بوجھ سے لدی اقتصادی صورتحال ہے۔ اس مسئلے کے علاج کے لیے اس وقت کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے، حالانکہ نو منتخب صدر نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایرانی معیشت بہتر بنائیں گے اور ایرانی گھرانوں کی معاشی سطح بلند کریں گے۔ اس مقصد کے لیے جن امور پر توجہ مرکوز کی جائے گی، ان میں ملک کے مقامی وسائل، حلیف ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات اور صنعتی پیداوار میں مضبوطی شامل ہیں۔ ابراہیم رئیسی کو جو چیلنج درپیش ہوں گے وہ امریکی پابندیاں ہیں، جو ابھی تک جاری و ساری ہیں، اور ایران کے بینک عالمی معیشت کے ایک بڑے حصے سے منقطع ہیں۔ اس کی وجہ ایران کی جانب جوہری معاہدے کی خلاف ورزیاں ہیں۔ العربیہ نے انگریزی ویب سائٹ بلومبرگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ تہران اور اس کی مرکزی اقتصادی مشکلات کے 3 محور ہیں۔ مئی 2018 میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ نے جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس کے بعد سے ڈالر کے مقابلے میں ایرانی کرنسی کی قدر میں 80% تک کمی آ چکی ہے۔ اس طرح ٹرمپ کی جانب سے پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کے بعد ایران کی معیشت انتہائی طور پر سکڑ گئی۔ اس کے نتیجے میں ایرانی ریال کی قیمت میں بڑے پیمانے پر کمی آئی ہے۔ امریکی ریاست کولوراڈو کے شہر اروڑا میں فائرنگ کے ایک واقعے میں بندوق بردار سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عہدیداروں نے یہ اطلاع دی ہے۔ اروڑا پولیس ڈپارٹمنٹ نے ٹویٹ کیا کہ پیر کو اروڑا میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ مقامی میڈیا نے اروڑا پولیس ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی چیف ایڈ بیریڈی کے حوالے سے بتایا کہ اروڑا لائبریری کے قریب ایک چوراہے پر فائرنگ کے ایک پولیس افسر کی موت ہو گئی تھی اور کنبے کو مطلع کرنے کے بعد اس کی شناخت ظاہر کر دی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے بتایا کہ بندوق بردار کو پولیس نے گولی مار دی تھی اور اس کی شناخت کورونر کا فتر کر دیا رہا۔ پولیس نے بتایا کہ فائرنگ سے زخمی ہونے والے ایک اور شخص کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ دم توڑ دیا گیا۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے آج ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ اس سے قبل پیر کو قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی۔ ملک کے 4 بڑے شہروں میں پیٹرول اور ڈیزل آج 28 پیسے مہنگا ہو کر ایک نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے۔ معروف آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق دہلی میں پیٹرول کی قیمت 28 پیسے اضافے کے ساتھ 97 روپے 50 پیسے اور ڈیزل 26 پیسے مہنگا ہو کر 88 روپے 23 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ دہلی میں ماہ جون میں اب تک پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 27 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 8 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس سے قبل مئی میں پیٹرول 3 روپے 83 پیسے اور ڈیزل 4 روپے 42 پیسے مہنگا ہوا تھا۔ ممبئی میں آج پیٹرول کی قیمت 27 پیسے اور ڈیزل 28 پیسے اضافے سے بالترتیب 103 روپے 63 پیسے اور ڈیزل 85 روپے 72 پیسے فی لیٹر پہنچ گیا۔ چنئی میں پیٹرول اور ڈیزل 25 پیسے اور کولکتہ میں 26 پیسے مہنگے ہو گئے۔ چنئی میں 1 لیٹر پیٹرول 98 روپے 65 پیسے اور ڈیزل 92 روپے 83 پیسے میں فروخت ہوا۔ کولکتہ میں پیٹرول 97 روپے 38 پیسے اور ڈیزل 91 روپے 8 پیسے فی لیٹر پر رہا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا روزانہ جائزہ لیا جاتا ہے اور اسی بنا پر روزانہ صبح 6 بجے سے نئی قیمتوں پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ آج ملک کے 4 میٹرو شہروں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں حسب ذیل ہیں۔ عالمی وبا کورونا کے بارے میں پائے جانے والے شک و شبہات کے درمیان امریکہ نے چین کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر چین نے کووڈ-19 وائرس کے ماخذ کے بارے میں حقیقی تحقیق کی اجازت نہ دی تو اسے بین الاقوامی تنہائی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے مشیر برائے قومی سلامتی جیک سولیوان نے چین کو متنبع کیا ہے کہ اگر اس نے کووڈ-19 وبا کا سبب بننے والے وائرس کے ماخذ کے بارے میں حقیقی تحقیق کی اجازت نہ دی تو اسے بین الاقوامی تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کی خبر کے مطابق سولیوان نے کہا ہے کہ اس وقت موجودہ نقطے پر ہم کسی دھمکی یا الٹی میٹم کو شائع نہیں کریں گے۔
سولیوان نے مزید کہا ہے کہ فی الحال ہم بین الاقوامی برادری سے تعاون حاصل کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کی اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے کی صورت میں ہم جوابی کارروائی پر نظر ثانی کریں گے اور یہ سب ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ کریں گے۔ سولیوان نے کہا ہے کہ اگر چین وائرس کے ماخذ کی تحقیق کی اجازت نہیں دیتا تو اسے بین الاقوامی برادری میں تنہائی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے آج کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کورونا وائرس کی وبا اور ویکسینیشن پر سیاست کی ہے اور وبائی امراض کے خلاف جنگ کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے۔ یہاں ایک ورچوئل پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان سمبت پاترا نے کہا، جب بھی ہندوستان اور ملک میں کچھ اچھا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کانگریسیوں کو اس سے چڑ ہو جاتی ہے۔ راہل گاندھی سے رکا نہیں جاتا اور وہ پریس کانفرنسوں کے ذریعے اس پورے موضوع پر سوالیہ نشان لگانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ پاترا نے کہا کہ یوم یوگا کے ساتھ کل کا دن بھی بہت اہم تھا۔ کل ہندوستان پوری دنیا کا واحد ملک بن گیا جب ایک ہی دن میں تقریباً 87 لاکھ افراد کو کورونا ویکسین لگائے گئے، لیکن مسٹر گاندھی نے ملک کے اس کارنامے کا احترام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، جب بھی کورونا کے خلاف جنگ میں کوئی اہم موڑ آتا ہے تب راہل گاندھی اور کانگریس پارٹی نے سیاست کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ مسٹر گاندھی نے کورونا کے ساتھ ہندوستان کی لڑائی کو ڈی ریل کرنے کے لیے انتھک محنت کی ہے۔ بی جے پی کے ترجمان نے کہا کہ مسٹر گاندھی نے کورونا کے خلاف جنگ میں ہر جگہ اور ہر بار کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی، کبھی ویکسین پر سوال اٹھائے اور کبھی وکالت کی، کہیں لاک ڈاؤن کو غلط بتا کر احتجاج کیا اور بعد میں سخت لاک ڈاؤن کی وکالت کی۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر گاندھی نے ابھی تک یہ ویکسین نہیں لی ہے۔ پاترا نے کہا کہ مسٹر گاندھی کو 15 اپریل کو کورونا ہوا تھا۔ انہوں نے 16 کو کہا تھا کہ وہ ریلی نہیں نکالیں گے۔ 4 دن بعد 20 تاریخ کو انہیں معلوم ہوا کہ اسے کورونا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ بیماری اور ویکسین پر سیاست کرتے رہے۔ انہوں نے کانگریس لیڈر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ مسٹر گاندھی کو وبا اور ویکسینیشن کے حوالے سے سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ملک میں کورونا وائرس کے معاملات میں کمی کے درمیان پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران انفیکشن کے 42,640 نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور یہ تعداد گزشتہ 91 دنوں میں سب سے کم ہے۔ دریاسنا پیر کو 86,16,373 افراد کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے۔ ملک میں اب تک 28,87,66,201 افراد کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے منگل کی صبح جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 42,640 نئے کیسز کی آمد کے ساتھ ہی متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 2,99,77,861 ہو گئی ہے۔ اس دوران 81,839 مریضوں کی صحت یابی کے بعد اس وبا کو شکست دینے والے افراد کی کل تعداد 2,89,26,038 ہو گئی ہے۔ سرگرم معاملات 40,366 سے کم ہو کر 6,62,521 رہ گئے ہیں۔ اسی عرصے میں 1,166 مریضوں کی ہلاکت کی وجہ سے اموات کی تعداد 3,89,302 ہو گئی ہے۔ ملک میں سرگرم کیسوں کی شرح کم ہو کر 2.21%، بحالی کی شرح 96.49% اور اموات کی شرح 1.30% ہو گئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں فعال معاملات میں 7,840 کی کمی واقع ہونے کے بعد مہاراشٹر میں یہ تعداد کم ہو کر 1,27,523 ہو گئی ہے۔ دریاسنا ریاست میں 13,758 مزید مریضوں کی شفا یابی کے بعد کورونا سے نجات لوگوں کی تعداد بڑھ کر 57,33,215 ہو گئی ہے، جبکہ 352 مزید مریضوں کی موت کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 1,18,313 ہو گئی ہے۔ کیرالہ میں اس عرصے کے دوران فعال معاملات 6,241 سے کم ہو کر 1,135 ہو چکے ہیں اور 13,596 مریضوں کی شفا یابی کی وجہ سے کورونا کو شکست دینے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 27,04,554 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 94 مریضوں کی اموات کی تعداد 12,154 ہو چکی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ کووڈ نے گہرا درد دیا ہے اور اس کی وجہ سے ملک میں لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے ہیں، لیکن حکومت ابھی تک سنبھل نہیں رہی ہے۔ لہٰذا پارٹی نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا جس میں ممکنہ تیسری لہر کو کنٹرول کرنے کے لیے تجویزیں پیش کی گئیں۔
ایک خصوصی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے منگل کو یہاں مسٹر راہل گاندھی نے کہا کہ ان کی پارٹی نے یہ وائٹ پیپر تفصیل سے تیار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وائٹ پیپر کے ذریعے ان کا مقصد حکومت کی طرف انگلی اٹھانا نہیں ہے، بلکہ حکومت نے پہلی اور دوسری لہر کو شکست دینے کے دوران جس طرح کی غلطیاں کی ہیں، ممکنہ تیسری لہر میں ان غلطیوں کو سدھارنے اور صحیح اقدامات کرنے کی تجویزیں پیش کی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان غلطیوں کو آنے والے وقتوں میں بھی سدھارنا پڑے گا۔ پورا ملک جانتا ہے کہ دوسری لہر سے پہلے ہمارے سائنسدانوں اور ڈاکٹروں نے دوسری لہر کی آمد کے بارے میں بات کی تھی۔ اس وقت حکومت کو جو اقدام کرنا چاہیے تھا، حکومت کا جو رویہ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں رہا، اور اسی وجہ سے پورے ملک کو دوسری لہر کا درد برداشت کرنا پڑا۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ تیسری لہر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن ہم ابھی بھی اس لہر پر کھڑے ہیں جیسے دوسری لہر سے پہلے کی صورتحال میں کھڑے ہیں، جب پورا ملک جانتا ہے کہ تیسری لہر آنے والی ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کو پوری تیاری کرنی چاہیے۔ اسپتال کے بیڈ، آکسیجن، دوائیں وغیرہ کا مناسب انتظام ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام دوسری لہر میں نہیں ہو سکا تھا، وہ تیسری لہر کی تیاری میں مکمل کرنا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں لاک ڈاؤن کے دوران ضبط کی گئی گاڑیوں کو مالکین کے حوالے کرنے کی پولیس کی جانب سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ جرمانے کی ادائیگی کے بعد مالکین کو ضبط شدہ گاڑیاں حوالے کرنے سے متعلق تمام ڈسٹرکٹس ایس پیز اور پولیس کمشنریٹس کو ڈی جی پی آفس سے سرکولر جاری کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ای چالان ادا کرنے گاڑیاں واپس لی جا سکتی ہیں۔ ذرائع کے مطابق متعلقہ پولیس اسٹیشن سے گاڑیوں کے مالکین کو فون پر پیغام روانہ کیا جائے گا، جس میں جرمانے کی رقم کی تفصیلات سے واقف کروایا جائے گا۔ البتہ سنگین نوعیت کے کیسز کے معاملے میں گاڑی سواروں کو کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ قبل ازیں ڈی جی پی تلنگانہ مہندر ریڈی نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کے دوران ضبط کی گئی گاڑیاں لاک ڈاؤن کے بعد ہی مالکین کو واپس ملیں گی۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے کوکٹ پلی سے تعلق رکھنے والے 4 افراد کو ٹاسک فورس ٹیم نے بلیک فنگس کے علاج کے نام پر عوام کو نقلی انجیکشنز بیچنے والوں کو گرفتار کر لیا، اور اس سلسلے میں سٹی کمشنر آف پولیس انجنی کمار نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلیک فنگس کے علاج کے لیے 36 نقلی انجیکشن ضبط کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک سٹی پولیس نے 450 نقلی انجیکشنز کو ضبط کیا ہے اور 56 کیس درج کرتے ہوئے 136 افراد پر کارروائی کی گئی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ تحقیق کرنے کے بعد ہی انجیکشنز کا استعمال کریں۔ سیکنڈ ویو کورونا ٹائم لو بلیک مارکیٹنگ آف ریمڈیسویر ఎంపోటెరిసిరిన్ అండ్ ఒసాకానజోల్ ఇంజెక్షన్ ఈ చాలా కేసెస్ నోటీస్లో వచ్చింది। ఈ సందర్భంలో 8,500 MRP నుంచి ఆల్మోస్ట్ 35,000 to 50,000 ప్రైసెస్లో దే వర్ ట్రైంగ్ టు సెల్। ఈ ఎంటైర్ ఆపరేషన్లో కొన్ని మొబైల్ ఫోన్స్ కూడా దొరికింది అండ్ ఈ అనాలిసిస్లో ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ విల్ కమ్। ఈ సందర్భంలో ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ ద్వారా 58 కేసెస్ బుక్ అయింది రిగార్డింగ్ బ్లాక్ మార్కెటింగ్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ ఫర్ రెమ్డెసివిర్ అండ్ బ్లాక్ ఫంగస్। ఈ 58 కేసెస్లో 136 పర్సన్స్ కి అరెస్ట్ జరిగింది, 136 అండ్ 450 ఇంజెక్షన్స్ కి ఇప్పటివరకు సీజర్ జరిగింది। امریکی فوجیوں کی واپسی سے قبل افغانستان میں بڑھتے ہوئے تشدد کے درمیان چین نے اپنے شہریوں سے جنگ زدہ ملک فوری طور پر چھوڑنے کے لیے کہا۔ چین نے اپنے شہریوں کو یہ مشورہ ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب حالیہ ہفتوں میں افغان سیکورٹی فورسز اور طالبان کے مابین تشدد اور بھڑک گئی اور عسکریت پسندوں نے ملک کے کئی نئے اضلاع پر قبضہ کر لیا۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں چینی سفارت خانے نے چینی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ امریکی اور نیٹو فوجوں کی واپسی سے قبل نئے علاقوں پر طالبان کے قبضے کے پیش نظر جنگ زدہ ملک کو فوری طور پر چھوڑ دیں۔ سفارت خانے نے چینی شہریوں اور تنظیموں سے کہا ہے کہ صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے، اس لیے وہ اضافی چوکسی اختیار کریں اور ہنگامی تیاریوں کو مضبوط کریں۔ قابل ذکر ہے کہ 29 فروری 2020 کو دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے مابین ہونے والے معاہدے کے مطابق بین الاقوامی فوج کو ستمبر تک افغانستان
आसरा प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स। आसरा प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स में नाला प्रीकास्ट सीमेंट कवर, FRC कवर, टैचपिट कवर, मैनुअल कवर और कर्व स्टोन, ये सभी सामान दस्तयाब है। तो आप देर ना कीजिए, फौरी चले आइए। हमारा पता है 3-166 नियर नूर मस्जिद, मच्छा बोलारम, अलवार, मेडचल, M रंगारेड्डी, 5,10,000, तेलंगाना स्टेट। कॉन्टैक्ट 9177877796 और 7989123409।